बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायलॉग, मैं हूं रब नवाज बाज। नाज़रीन, आज के डायलॉग में हमने सूबा पंजाब की सीनियर तरीन सियासी शख्सियत का इंतखाब किया है। 8 दफ़ा पंजाब असम्बली के मेंबर रहे और मेंबर हैं। मुतअद्दिद वजारतों पे इनका वसी तजर्बा है और हमारी टीम ने इनसे जो गुफ्तगू करनी है वो एक वियन चाहते हैं। हम महज वो सियासी गुफ्तगू, सियासी टाकरा हमारा कभी भी मौजू नहीं रहा। हम चाहते ये हैं कि एक रहनुमाई लें और इस प्रोग्राम के देखने वालों को एक आइंदा का लाहे अमल मिले। इनके तजर्बे की रोशनी में चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, डायलॉग में खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, हमारे मुल्क की जो सियासत है, जो इस सूबे में आपसे जितना आपका तजर्बा है, शायद ही हमें ढूंढने से भी कोई दूसरी शख्सियत इतने तजर्बे की शायद नहीं मिल सकी। और देखना ये है कि हमारी सियासत का जो वतीरा इस वक्त है, जिसमें एक ऐसा कल्चर चल रहा है कि महज एलिगेशंस, महज क्रिटिसिज्म और कोई ख़ास वे आउट ना दिया जाना, इस पे आपकी क्या सोच है? किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इस सूबे को, जो कि कई दुनिया के मुल्कों से साइज़ में, आबादी में एक बड़ा सूबा है? इसके हवाले से इसके अवाम के लिए किस तरह से हम सियासत को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं? बादशाह, मेरा इसमें गुजारिश ये है कि सियासत जो है ना, ये नाम ही एक कंप्रोमाइजिंग सा काम है। अगर आप सियासत में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अपना एक जगह डटे रहेंगे और उसके ऊपर आप अपना लचक नहीं देंगे, फिर मामला आगे नहीं बढ़ते। तो सियासत होती यही है कि सभी को साथ लेके चलना और प्यार और मोहब्बत से चलना। ये जब इसका फुकदान हो जाएगा और वज़ादारी सियासत में से निकल जाएगी, तो फिर ये ताने और इस तरह के जो है अपना बयानबाजी और टाकरा और लड़ाई झगड़े और नोक चोक, उससे फासले बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मेरी सबसे पहली तो गुजारिश ये है कि सियासत नाम ही वज़ादारी का है। इसमें जो कायदीन है ना, बड़े बड़े कायदीन, पार्टी के हेड्स हैं मसलन, उनमें बहुत ज़्यादा वज़ादारी होनी चाहिए। उनको बड़ा वसीउल कलब होना चाहिए। कोई तनकीद भी करता है, कोई बुरी बात भी करता है, कोई अच्छी भी करता है, कोई किस तरह का अंदाज़ है किसी का, सभी को बर्दाश्त करना, ये सियासत है। अगर ये हम ना करें तो फिर इस फील्ड के बजाय किसी और का इंतखाब कर लें। अगर इसमें रहना है तो वज़ादारी जो है ना, वो पहली और बुनियादी चीज़ है। और अगर आप दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे तो आपको भी इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा। अगर आप दूसरे को गाली गलौज करेंगे तो जवाब में आपको वही आना है, तो फिर वो मेरे ख़्याल में वो कोई सियासत नहीं है। मैं उससे कम से कम बड़ा गुरेज़ा हूँ और हमेशा गुरेज़ा रहा हूँ, आगे भी गुरेज़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। चौधरी साहब, अल्फाज का जो चुनाव है, हमने ये देखा कि बहुत कम लोगों को अल्फाज का बेहतरीन चुनाव जो है ना सियासत में, और ये भी सामने आई चीज़ कि ऐसे बाद लोगों ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुल्क टूट गए, इधर तुम उधर हम की मिसाल है। फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जब थकता हूँ तो थोड़ी सी कभी पी भी लेता हूँ। तो एक ज़ोरदार तहरीक शुरू हुई और वही प्राइम मिनिस्टर फांसी के तख्ते पे चले गए। फिर किसी ने ये कहा कि जी ये कानून तो काला कानून है, और वो साहब गवर्नर होते हुए जान से चले गए, गोली लग गई उनको। हमारे यहाँ पे अल्फाज का जो गैर मोहतात चुनाव है हमारी सियासत में, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं बादशाह, मैं तो कहता हूँ ये अल्फाज का जो चुनाव है ना, वो तो कोई भी चीज़ ले लें, किसी में, वो बिज़नेस में ले लें, सियासत में ले लें, और दुनिया के किसी कारोबार में ले लें आप, वो तो बुनियादी चीज़ है कि बंदे को गुफ्तगू जो है ना बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा ही मेयारी होना चाहिए। जब भी आप मेयार से नीचे गुफ्तगू करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, लोग समझ लेंगे कि यार ये बंदा को मेयारी नहीं है। तो मेरी तो बड़ी मुद्दमाना, पहले भी मैंने बात की, उसको मैं फिर दोहराता हूँ, मुद्दमाना गुजारिश है कि सियासत में वज़ादारी, शराफत, अच्छा अल्फाज, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखना। देखिए ना, अगर मैं किसी पार्टी लीडर को बुरा भला कहूँगा तो मेरे पार्टी लीडर को समझें कि मैं बुरा भला कहलवा रहा हूँ, जाहिर है दूसरा बंदा भी वही फिर करेगा।
تو پھر میں نے اپنی پارٹی لیڈر کو خود یہ برا بلا کہلوایا ہے نا ایسی بات کر کے. وہ قرآن کا ایک فارمولا ہے نا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے بتوں کو بھی اس طرح سے جھوٹا کہیں گے تو وہ آپ کے سچے کو کہہ دے گا وہ. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ یہ کہیں کی سیاست ہے نہیں, ہم نے یہ سیکھا نہیں ہے. جس وقت ہم نے سیاست شروع کی تو بڑی وفاداری تھی سیاست کے اندر. میں ایک واقعہ کوٹ کر دوں آپ کو. جی جی بالکل, وہی تو ہم سننے آئے ہیں. میرے مخالفین جو ہے نا وہ میرے ایک دوست کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو میں ابھی بچہ تھا, میرا پہلا الیکشن تھا 1970 میں, ہارڈلی میری عمر بھی پوری ہوئی تھی الیکشن کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ میرے مخالفین بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. تو میرے وہ دوست جو تھے نا وہ اپنا ان کو ڈیل کر کے باہر آئے, تو انہوں نے کہا جی آئیں, بزرگ ہیں سارے, تو ان کو ذرا گاڑی تک بٹھا دیں. تو میں بھی ساتھ گاڑی بٹھانے کے لیے گیا. تو وہ بزرگ, تینوں بزرگ تھے, عمر میں بڑے اور سیاست میں ہم سے پہلے تھے اور بڑی اعلیٰ پوزیشنوں میں رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا بھئی بیٹا آپ سے ہمیں بڑا ایک گلہ ہے. تو میں نے کہا انکل میں نے تو گلے کا موقع کبھی دیا نہیں, کوئی گستاخی ہو گئی ہے میرے سے. تو کہنے لگے گستاخی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم آپ کے اس علاقے میں رجسٹرڈ ووٹر ہیں, تو آپ نے ووٹ کیوں نہیں مانگا ہم سے. تو میں حیران سا ہو گیا. میں نے کہا میں اس کا کیا جواب. میں نے کہا جی میں بچہ تھا, میں نے بچوں والا جواب دیا. میں نے کہا آپ تو میرے خلاف کمپین کر رہے ہیں, تو آپ ادھر ووٹ مانگنے آئے ہیں میرے دوست کے پاس میرے خلاف, تو میں نے پھر کیا آپ سے بات کرنی تھی. کہنے لگے یہ کیا سیاست ہوئی بھائی, آپ کو ووٹ مانگنے چاہیے, ہمارا پریروگیٹو ہے, ہم دیں یا نہ دیں, آپ ووٹ تو مانگے نا ہم سے. یہ وفاداری تھی سیاست کے اندر, کنیکشن, انٹر کنیکشن اور ایک دوسرے کے لنکس. یس, کس طرح سے پروموٹ کریں, کیا گائیڈ کریں, کیونکہ گائیڈنس دینے کا کام آپ کا ہے. اب آپ نے رہنمائی دینی ہے آنے والوں کو. اس کے دیکھیں نا جی بھائی صاحب, دو طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے اس کو امپروو کیا جائے اس چیز کو. ایک طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے وہ وفاداری جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے. مثال کے طور پہ ایک پارٹی لیڈر دوسرے پارٹی لیڈر کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ احترام سے بات کرے, تو تکرار اور محبت سے کرے, تو تکرار نہ کرے اور برا بلا نہ کہے, گالی والے الفاظ استعمال نہ کرے. لازمی بات ہے کہ دوسرا بندہ اتنا گیا گزرا نہیں کہ وہ اس کا ری پے نہ کرے, وہ ری پے کرے گا. ایک وفاداری اوپر سے چل سکتی ہے. تمام قائدین جو ہیں وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنی ہے جو معیاری, اس سے یہ چیز ہے پروموٹ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پارٹیاں نیچے سے آتی ہیں, ہماری تنظیمیں ہوتی ہیں نیچے, پارٹی کا صدر, سیکٹری, ہر جو یونٹ ہے اس کا ایک صدر ہوتا ہے, سیکٹری ہوتا ہے, نیچے وہ ساری ہیرارکی ہوتی ہے. وہاں سے ان کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ پارٹی کے اندر کس طرح چلنا ہے اور سیاست کس طرح کی کرنی ہے. دیکھنا جی, اگر ہم جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں, جو ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں, ان کی زبان اگر اس طرح کی ہوگی تو ہمارے ووٹر تو پھر لاٹھیوں سے اور گولیوں سے فیصلہ کریں گے نا. وہ نیچے تک پھر جائے گی, پھیلے گی, بیماری نیچے تک پھر پھیلتی ہے. تو میری یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے سارے سیاستدانوں سے اور سارے قائدین سے اور سارے سیاسی ورکر سے کہ وہ اپنے سیاسی ورکر کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے. چاہے وہ چھوٹا ورکر ہے, گلی محلے کا ورکر ہے, اس کو سب سے زیادہ مقام ہوتا ہے. اس نے بلکہ ایک لائن دینی ہوتی ہے, اپنی پارٹی کی لائن دینی ہوتی ہے, لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے کہ اس طرح چلنا ہے, اس طرح ووٹ ڈالنا ہے, اس طرح پارٹی کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. تو یہ چیزیں گراس روٹ لیول سے بھی شروع ہو سکتی ہیں, اوپر سے بھی شروع ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ وقت آ گیا ہے کہ شروع ہونی چاہیے. اگر یہ شروع نہیں ہوگی تو معاملات بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ جائیں گے کہ اس ملک کے اندر الیکشن جو ہے نا وہ کروانا مشکل ہو جائے گا. وہ الیکشن نہیں ہوگا, کئی جانیں چلی جاتی ہیں, الیکشن نہیں ہوگا بلکہ جنگ و جدل کا ماحول ہوگا. تو اس کو بچانے کے لیے اور اس کو مٹانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ سب سے پہلی تو میری گزارش ہے قائدین سے کہ قائدین جو ہیں ان کو اب میں نے کیا سمجھانا ہے, زندگیاں گزری ہیں اس فیلڈ میں, تو انہیں خود چاہیے کہ وہ اپنا ایک معیار قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے متعلق جو گفتگو ہے ایسی معیاری کریں کہ ہم سیکھیں ان سے. میں نے ان کو کیا سکھانا, ہم سیکھیں ان سے. انسٹیٹیوشن ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کو منظم کرنے کے لیے گراس روٹ لیول سے جو تنظیمیں ہیں وہ بنائی جائیں اور ان کو پورا ٹرینڈ کیا جائے پارٹی ورکرز کو کہ بھئی آپ نے کس طرح کی گفتگو کرنی ہے, کس طرح کی بات چیت کرنی ہے اور کس طرح جماعت کو لے کے آگے چلنا ہے. سیاسی اور انتظامی جو افراد ہیں, انتظامی عہدوں پہ, اور جو ان کے درمیان ہارمنی کا بہت بڑا ایک ایشو ہے سوسائٹی میں. یہ انتظامی عہدوں میں بیٹھے ہے نا, اس کی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا نا حدود کا خیال رکھنا چاہیے. ہر بندے کو اپنی گراؤنڈ میں کھیلنا چاہیے اور اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. بیوروکریٹس کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا کام ہے. پارٹی لیڈرز کا اور پارٹی قیادت کا کام ہوتا ہے گائیڈ لائن دینا,
امپلیمنٹر جو ہیں وہ سارے بیوروکریٹ ہوتے ہیں. تو ملک کی باغ ڈور سنبھالنا جو ہے وہ پولیٹیشین نے لائن دینی ہوتی ہے اور انہوں نے سنوارنی ہوتی ہے. تو یہ مل جل کے چلیں, ایک پیج پہ ہوں اور انڈرسٹینڈنگ ہو آپس میں, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور اسسٹ کریں. جو بیوروکریٹ ہے نا, پولیٹیشینز کو اسسٹ کریں. ایٹیچیوڈ کا پرابلم ہوتا ہے جی. attitude بعض دفعہ بعض سیاسی پارٹیاں یا سیاسی ورکر جو ہیں وہ کچھ ڈفرینٹ اگریسو انداز میں کام کروانے کے حوالے سے, اور بعض انتظامی افسروں کو میں جانتا ہوں جو بدتمیزی سے, کہ آخر اس کا کوئی وے آؤٹ تو ڈھونڈنا پڑے گا نا, کس طرح سے ان کو وے آؤٹ وہی ہے جو جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے نا, وے آؤٹ وہی ہے. دیکھیں نا, فرعونیت تو کوئی کام نہیں ہے نا. بالکل فرعونیت کو چھوڑ کے انسانیت میں آ جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. کس طرح سے ان کو میں بتاتا ہوں, وہ ایک طریقہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو چاہے کوئی سیاستدان ہو. سیاستدان بھی دیکھیں نا جی, بی ڈی ممبر ایک کل کے سونا کتنا مشکل ہے, پھر چیئرمین یونین کونسل ہونا, پھر ایم پی ہونا, پھر ایم این اے ہونا, اسی طرح سی ایس ایس آفیسر بننا, اسی طرح وہ بڑا مشکل کام ہے. سوسائٹی کے یہ ایک 2-2.5 لاکھ کا اور 4 لاکھ کا 5 لاکھ کا نمائندہ ایم این اے اور 2-2.5 لاکھ کا نمائندہ ایم پی ہے, اس کی بھی عزت و تکریم ہونی چاہیے. کیونکہ وہ الیکٹڈ بندہ ہے, جس نے مطلب انہوں نے لیڈر چنا ہے, تو اس کی اگر عزت تکریم نہیں ہوگی تو اس کے ووٹر کیا کہیں گے کہ یار آپ کیا سیاست کر رہے ہو, آپ کی کوئی عزت ہی کوئی نہیں کرتا. پھر مقصد ہی کوئی نہیں, پھر مقصد ہی کوئی نہیں ان کا آنے کا. وہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آتے, عزت کے لیے آتے ہیں. اسی طرح جو بیوروکریٹ ہے, سی ایس ایس کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا. کتنی مشکلوں کے بعد, کتنا پڑھائی کر کے اور کتنی محنتیں کر کے وہ سی ایس ایس کر کمپٹیشن سے آتے ہیں. وہ کسی کی سفارش سے تو نہیں آئے, میرٹ پہ آئے ہیں. ان کی بھی عزت اور تکریم کرنا فرض ہے ہم کے اوپر, اور ان سے کام لینا پیار سے اور محبت سے, اور ان کو بلکہ ان سے ہیلپ لینا, ان کی اسسٹنٹ لینا, وہ بڑا ضروری ہے. مل جل کے چلیں گے تو ان کا بھی ساری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے, انہوں نے ساری زندگی اسی کام میں گزاری ہوتی ہے. ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, بجائے اس کی ایک لڑائی کی جائے. لڑائی میں تو کبھی فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ کی اور سیاستدان کی ہو, چاہے وہ گلی محلے کی ہو. مختلف پارٹیاں جب مختلف بیوروکریٹس کی بیک پہ ہونا, اوور اٹیچمنٹ ہو جانا. میں آپ کو جھگڑا بتاتا ہوں نا, یہ جھگڑا شروع سے ہے اور کیوں ہے. جی ہاں, جھگڑا یہ ہے کہ میں نے جب پہلے آپ سے بات کی ہے کہ 2-2.5 لاکھ کا نمائندہ ایم پی اے ہے اور 5 لاکھ کا نمائندہ ایم این اے ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں اتنی اسٹرگل کے بعد آیا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں میرے کام ہوں, میں جو کہوں وہ. بیوروکریٹ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے انہوں نے تو بھرتی نہیں کروایا, میں تو میرٹ پہ آیا ہوں, تو یہ میرے اوپر کیوں روب ڈالتے ہیں. یہ جھگڑا ہے. اس جھگڑے کو مٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے وہ اپنا مسئلہ بتائیں, ان کو پیار سے اور محبت سے ڈیل کریں. ان کو کہیں بھی ہماری یہ مشکلات ہیں, ہمارے ووٹر کا یہ مسئلہ ہے, اس کو آپ حل کریں. میں نے اور آپ نے مل کے کام تو ایک ہی کرنا ہے, لوگوں کی بھلائی کرنی ہے. بالکل, کام تو دونوں کا ایک کامن کاز ہے نا, دونوں کی. جی ہاں بالکل. بیوروکریٹ نے وہی کرنا کہ ملک کو سنوارنا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. سیاستدان کا بھی یہی کام ہے. تو ایک ہی کام کے اوپر لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی ہے چتراہٹ کی. وہ کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں, ہم کہتے ہیں ہم بڑے چودھری ہیں. ایگو کی یا جہالت کی یا انا کی؟ نہیں, ایگو کی لڑائی ہے. تو ان میں سے نا بڑے چھوٹے چودھری سے نکل کے نا اس طرف آ جائیں کہ کام کرنا ہے. یہ بھی تو کہتے ہیں نا, جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنی زیادہ ایگو ہوتی ہے. اور بس یہ بھی کہہ لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح. تو جتنا مٹا ہوا ہوگا اتنا بڑا انسان ہوگا. جتنا ہستی مٹا کے رکھا نا بندہ, وہ بڑا آدمی ہوتا ہے. ناظرین, 8 دفعہ ممبر پنجاب اسمبلی ہونے, متعدد دفعہ وزارتوں پہ رہنے والی شخصیت آپ کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ جتنا بڑا شخصیت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس میں ہمبلنس ہوتی ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے چودھری محمد اقبال صاحب سے. چودھری صاحب, آپ نے گراس روٹ کی بات کی, تو گراس روٹ جو سیاست ہے وہ تو بلدیاتی الیکشن سے ہوتی ہے, بلدیاتی اداروں سے ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ ان نرسریوں کو پنپنے نہیں دیتے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہوتا تو ایسے ہی ہے. جی, وہاں بھی مسئلہ چتراہٹ کا ہی ہے. دنیا بھر میں مسئلہ دنیا بھر میں مسئلہ چتراہٹ کا ہی ہے. لوکل باڈی کا جو ہے وہ بھی چتراہٹ کا مسئلہ ہے.
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی جب یہ ڈیولپمنٹ کا کام سارا یہ کریں گے, گلیاں نالیاں یہ بنائیں گے, جو کہ واقعی ان کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ اگر کریں گے تو پھر ووٹر تو سارا ان کے ساتھ چلا جائے گا, ہمیں کیا ملے گا, تو یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے. تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ کلیش آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. تو حالانکہ فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کے ساتھ بھی اگر پیار محبت سے آپ ڈیل کریں تو وہ لوکل باڈیز والے وہی بندے جن سے آپ سمجھتے ہیں, تھریٹ سمجھتے ہیں, وہ آپ کو سپورٹ کریں گے سارے. ان کو ہیلپ کریں, ان کی پیٹرنیج دیں ان کو پورا, تو وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو الیکشن میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی, وہی آپ کا الیکشن لڑ دیں گے ارجن کونسل کے اندر. تو وہ جیسے ساری دنیا میں چل رہا ہے نا, لوکل باڈیز بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوا, اور وہ ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں ہونا چاہیے, اور ذاتی طور پہ میں اس کے حق میں ہوں. باقی جو ہوتا رہا ہے نا ملک کے اندر وہ یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ کبھی بھی کسی حکومت نے لوکل باڈیز کو زیادہ اسٹیبلش نہیں ہونے دیا, جو کہ ہونا چاہیے تھا. بڑے بڑے چیلنجز اس ہمارے کنٹری کو فیس کرنا پڑتے ہیں. ریسنٹلی کرونا کا ایک چیلنج آیا, اس چیلنج کو کس طرح سے ہینڈل کیا گیا, یا کون سی چیزیں تھیں جو مزید بہتر کی جا سکتی تھیں؟ دیکھیں جی, اس میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میجر پرابلم ہے نا وہ ہے اکانومی کا. دنیا میں جنگ و جدل اب کوئی ٹینک کا, تیر تفنگ کا اور گولیوں کا نہیں رہا. دنیا میں جو اکنامک وار ہو رہی ہے اس وقت, اب سارے جو ملک اکانومی میں آگے ہوگا, جس کی اکانومی اسٹیبلش ہوگی, جس کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, وہی ساری دنیا میں جو ہے وہ رول کرے گا, اور اسی کے پیچھے اسی کا سکہ, جس کا سکہ چل رہا ہے, جس کا ڈالر چل رہا ہے, اسی کا رول بھی اسی کا رول ہوگا. بالکل دو ہی باتیں رول کرنے کی, ایک تعلیم ہو اس ملک میں, اور ایک اس کی اکانومی بہتر ہو. بالکل ان دونوں کے اوپر ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ کام کرنا چاہیے, ہماری قیادت کو کام کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو کام کرنا چاہیے, اور ہماری جو ہے بیوروکریسی اس کو بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ایک تعلیم کو ہم بہتر کر لیں, اور ایک جو ہے نا ہم ہمیں اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں. اب اکانومی کو بہتر کرنے میں ایک راستہ آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں. شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ اس وقت انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی ہے بالکل, اس کے لیے ہمیں گیس چاہیے, اس کے لیے ہمیں بجلی چاہیے. وہ بھی اس طرح کی وافر مقدار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہماری حکومت نے بڑا کام کیا تھا اس کے اوپر, اور تھوڑا بہت جو انرجی کی جو کمی تھی نا اس کو پورا کیا. اب ہماری ضرورت کے مطابق کام چل رہا ہے, وہ پچھلے والے حالات نہیں ہے. یعنی ہم اندھیروں سے روشنی کی طرف تو ہماری حکومت لے کے آئی ہے, اتنی بجلی پیدا کر لی ہے ہم نے, تو بڑی اس میں مشکل حالات میں پیدا کی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کا بڑا کارنامہ تھا. اس کو مینٹین کریں, اس کو آگے بڑھائیں, تاکہ انرجی ہوگی تو کام چلے گا نا جی. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو کرنے کا کام ہے نا آج کل وہ ہے اپنا انڈسٹری اس لیے نہیں اٹھ سکتی کہ ہمارے پاس وافر نہیں ہے بجلی اور گیس. اس میں شارٹ کٹ راستہ جو ہے وہ ہے ایگریکلچر کا. اگر آپ ملک کو ابھی بھی ملک کے اندر اگر روٹی مل رہی ہے ان حالات میں, کرونا بھی ہے, بزنس سارے بیٹھ گئے ہیں, غربت ختم کرنی ہے, اور روٹی کم از کم ہر بندے کو وافر مقدار میں ملتی رہے اور سستی ملتی رہے, اس کا طریقہ ایک ہی ہے, وہ ہے ایگریکلچر. ابھی بھی آپ ذرا غور کر لیں, ایگرو بیسڈ اکانومی اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کیا حالات ہوتے ہیں. باقی ملکوں کی طرف آپ دھیان کر لیں, دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. کرونا کا لاک ڈاؤن کتنے مسائل پیدا کرے, کچھ بھی ہو, لیکن پھر بھی ابھی روٹی سے کوئی بندہ تنگ نہیں ہے. روٹی ہر بندے کو مل رہی ہے. وہ کیوں مل رہی ہے؟ کہ ایگرو بیسڈ اکانومی ہے. اور دوسرا بات میں کروں گا تو ہے تو کچھ لوگوں کے خلاف جائے گی, لیکن میں بات سچی کروں گا. مقابلہ تو آپ دیکھیں نا, اور پاکستان میں اندر جتنی روٹی سستی ہے نا دنیا میں کہیں نہیں ہے. کر لیں آپ حساب کر لیں کہ دنیا باقی مقابلہ تھا اس میں ابھی بھی روٹی ہماری سستی ہے. اگر آپ نے اواری میں اور پی سی میں نہ جانا ہو تو بندہ 50 روپے میں پیٹ بھر لیتا ہے. آپ دنیا میں کون سا ملک ہے جس میں 50 روپے میں روٹی ملتی ہے؟ یہ ساری جو برکتیں ہیں یہ ایگریکلچر کی. اس پہ فوکس یہ حکومت جو ہے نا یہ فوکس کرے ایگریکلچر سرچ کے اوپر, فی ایکڑ پیداوار بڑھائے, اور ہماری جو ایکسپورٹ آئٹمس تھیں کاٹن اور رائس وہ بھی نیچے کی طرف چلی گئی ہیں بجائے اوپر جانے کے. صاحب آپ نے بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بات کی, تو ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے, سارے جھگڑے ایم پی اے کے, لوکل گورنمنٹ کے, ایم این اے کے, یہ ڈیولپمنٹ کے کاموں پہ ہی آپس میں ہوتے ہیں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں اپنے تجربے کی روشنی سے, چونکہ آپ بے لاگ گفتگو کرتے ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام اگر کوئی گھر میں 1 لاکھ سے کام ہوتا ہے تو سرکار کے کام میں 10 لاکھ سے کیوں ہوتا ہے, اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ کس طرح سے ہم
سرکار کے پیسے بچ سکیں, وہ مزید ڈیولپمنٹ ہو سکے؟ اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا, جو بھی کام ہو رہا ہے, اسکول بن رہا ہے کسی گاؤں کے اندر, سڑک بن رہی ہے کسی علاقے میں, وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں نا رہنے والے باشندے وہاں کے, باسی وہاں کے جو ہیں, وہ پورا انٹرسٹ لے اس میں, اس کو مانیٹر کرتے رہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کام ٹھیک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس میں دلچسپی لیں اور اونرشپ لیں اس کی کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے, ہماری سڑک ہے, ہمارا اسکول ہے, ہماری گلیاں نالیاں ہیں, ہم نے کل کو ان کو استعمال کرنا ہے, تو اس پہ دیکھیں کام کیسا ہو رہا ہے, تو اسی کو کوئی کمپلینٹ کریں. ایک تو وہاں سے گراس روٹ لیول سے اس کی چیکنگ شروع ہو. دوسری جو ہے اس میں جو انجینئرز ہیں اور ٹھیکیدار ہیں وہ مل کے جو گھپلا کرتے ہیں, اس کے اوپر کو مانیٹرنگ سیل بڑا زبردست ہونا چاہیے جو باقاعدہ اس کی مانیٹرنگ کرتا رہے. ساتھ ساتھ جب وہ شروع ہوتا ہے, جب مکمل ہونے تک اس کی مانیٹرنگ ہو صحیح طریقے سے, تاکہ اس میں ٹھیکیدار کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکے. ریت زیادہ ڈال دی, سیمنٹ کم ڈالا, اینٹیں جو ہیں وہ معیاری نہ ڈالیں, دوسری لگا دیں, یا سڑک ہے تو اس کے اوپر پورا جو ہے وہ مال نہ ڈالا اور کم پتھر ڈالا تو اس کو سستا بنا دیا. یہ چیزیں نہ ہوں, اور کمیشن جو ہے وہ کم کیا جائے, اور جو اس میں گپلے ہیں نا اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ڈیولپمنٹ کا کام, اگر 100% پیسہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, اگر 100% پیسہ لگتا تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی تھی. اگر تو اس میں بڑا خوبصورت جملہ ہے بڑا آپ کا, میں اس کو خوبصورت دہراؤں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیولپمنٹ کے پیسے پورے 100% لگ جائیں تو ایک ہی ٹنیور میں حکومت کی میں یہ تقدیر بدل سکتی ہے, ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, اس کا نقشہ بدل سکتا ہے, یہ بیوٹیفائی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں نا لاہور میں اتنا کام ہوا ہے جس کو اب سٹی آف گارڈنز لوگ کہتے ہیں, انڈر پاس بنے ہیں, اپر پاس بنے ہیں. تو مقابلہ اس میں ہونا چاہیے. میں نے تو کہا تھا اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ آپ کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی, وہ جو شدرے والا پول ہے کتنا امپورٹنٹ پول ہے, راول پنڈی سے لے کے جو آتی ہے ساری ٹریفک لاہور, وہ ساری جو ہے ادھر سے گزرتی ہے مین روڈ سے, جی ٹی روڈ سے. تو میں نے کہا آپ ایک ہی پل بنا کے دکھا دیں, ہم کہیں گے بھی کام ہو رہا ہے. پی ٹی سیاسی پارٹیوں کا آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کام کرنے میں, ڈیولپمنٹ میں, اور پھر ڈیولپمنٹ شفاف ڈیولپمنٹ جس میں ہیرا پھیری کم ہو, اور اصل پیسے جتنے گورنمنٹ نے منظور کیے ہیں وہ سارے اس کے اوپر لگ جائیں. اس میں مقابلہ ہونا چاہیے, اس کو کہتے ہیں صحت مند مقابلہ. اس سے انشاءاللہ ملک جو ہے نا وہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا. اور دوسرا جو ہے نا کہ ذرا لیڈران کو بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے. اچھا جی, جس طرح میاں شہباز شریف صاحب کوئی 1 سال میں جو منصوبہ ہوتا تھا اس کو 3 مہینے میں کروا لیتے تھے, باقی کیوں نہیں کروا سکتے؟ باقیوں کو کیا پرابلم ہے؟ میچورٹی. اور آپ نے چیچا وزنی کا پول ایک دیکھا ہوا ہے؟ میں اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت سے وہ شروع ہوا تھا, تو جب میں پڑھ گیا نا سارا کچھ, تو اس وقت بھی وہ پول بن رہا تھا. بھی اس طرح یہاں ہوتا تھا اس ملک میں کہ پول شروع ہوا ہے تو 10 سال پول ہی بن رہا ہے. اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. چاہے صاحب ایکسپیرینس لیڈرشپ کہاں سے لے کے آئیں؟ ہوتا یہ ہے کہ سوٹیبل اگر کسی ینگ بوائے کو کیا, اس کی پارٹی بن گئی, ایکسیڈنٹ, کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, نوجوان آگے آ گیا, اس کی پارٹی کو موقع ملا تو وہ جناب پرائم منسٹر کا امیدوار, یا کسی اسی طرح اگر ہم محترمہ بینظیر بھٹو کو دیکھیں, وہ بھی ایک اسی صورت میں ڈائریکٹ آ گئیں. میاں صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائنانس منسٹر سے شروع ہوئے. کیوں نہ چودھری اقبال صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, یا اتنے ایکسپیرینس بندے کو لگا دیا جائے کہ کس طرح سے راستہ ہموار کیا جائے. کیونکہ ہم نے دیکھا ڈیولپمنٹ کا جو, اگر چائنا کے ماڈل کو اسٹڈی کریں تو وہاں ایکسپیرینس لوگ اور ایک کے پیچھے 10 جو ہیں نا, اسی ایکسپیرینس اسی وین کے موجود ہوتے ہیں, جبکہ ہماری پرسن اسپیسیفک سیاست چلتی رہتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں بڑا مطمئن ہوں جہاں ہوں, مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, نہ کوئی کربنگ ہے. میں بہت مطمئن ہوں جہاں ہوں, مجھے کوئی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے. باقی اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ خود ہی ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا, میں اس قابل بھی نہیں تھا. یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو بندے کو اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے, اور شکر گزاری میں زندگی گزارنی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں بہتر راستہ وینری اور ایکسپیرینس لیڈر. نہیں, یہ تو بات آپ کی جو ہے مسلمہ ہے کہ ایکسپیرینس کا نعم البدل آج تک ایجاد نہیں ہوا. جو بندے تجربہ میں آگے ہوں گے نا, اسی بات کو اگر میں آپ کی پارٹی کی طرف لے کے آؤں, پاکستان مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے نام ہیں, آپ بذات خود کسی سے کم نہیں, بہت سارے نام ہیں, احسن اقبال صاحب, لیکن چونکہ وہ فیملی کا ایک سیٹ اپ ہے تو مریم صاحبہ کو ان کروانا ہے, اور اس حوالے سے پارٹی کو مشکلات بھی آ رہی ہیں.
یا شہباز نہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہر جگہ ہے. آپ دیکھ لیں جہاں بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں, ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں, بڑی اسٹیبلش ڈیموکریسیز ہیں, وہاں پہ بھی ہے. مثلا انڈیا ہمارے ساتھ ہم اکٹھے آزاد ہوئے ہیں, ایک جیسا کلچر ہے, وہاں بھی اگر گاندھی فیملی ہے تو چل رہی ہے. یہ تو ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنا گلے شکوے والی بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹیز ہیں ان کو گراس روٹ لیول سے تنظیم سازی میں بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے, اور تنظیم سازی سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ لوگ اوپر آئیں تاکہ ان کا تجربہ بھی ہو جائے اور ان کی عمر بھی پوری ہو جائے اور وہ میچور ہو کے جو کام کر سکتے ہیں کو زیادہ مضبوطی سے چلا سکتے ہیں. چل صاحب, آپ ایگرو بیسڈ اکانومی کی بات کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ خود آپ پاشی کے وزیر, خوراک کے وزیر, ریونیو کے وزیر, زراعت کے وزیر رہے. اس دوران کون سے اقدامات آپ نے تجویز کیے اور کیا بہتری آپ لے کے آئے پنجاب کی زراعت کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں, میں نے بھی حت المقدور, میں نے یہ نہیں کہتا کہ میں سارے کام کر دیے ہیں, لیکن حت المقدور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ اس میں بہتری لائی جائے. مثال کے طور پہ آپ اس دور کے جو ہے نا پروڈکشن کے اعداد و شمار اگر نکال کے دیکھیں تو بہترین پروڈکشن کاٹن میں بھی تھی, بہترین پروڈکشن ایگریکلچر میں جو گندم میں بھی تھی اور شوگر کین میں بھی تھی, بہترین پروڈکشن تھی پر ایکڑ. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں نے کوئی سارا کام کر دیا ہے, میرے سے بعد جو ہے انہوں نے بھی کیا ہے, سبھی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کرنے کا کام ہی پاکستان میں اب یہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار گنے کی, رائس کی اور کاٹن کی اور گندم کی, ان ساری فصلوں کی جو میجر فصلیں ہیں ان کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے. باقی ملکوں سے آپ دیکھ لیں, ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان سے آپ دیکھ لیں, چائنا سے دیکھ لیں, تو ہم فی ایکڑ پیداوار میں بہت پیچھے ہیں. جو ہمیں اس سے آگے جانا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے ادارے ہیں, مثلا ہماری یونیورسٹی ہے, اپنا ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, بہت بڑا ادارہ ہے اور بڑا کام کا ادارہ ہے. اس طرح برانی یونیورسٹی راول پنڈی والی ہے. ایک تو ایگریکلچر کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بہتر کیا جائے, اور اس میں ریسرچ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک نیا بیج میکسیپاک آیا تھا, اس نے پوری دنیا سے بوگ نکال دی تھی, اتنی گندم پیدا ہوئی تھی. جو ہم 10 من فی ایکڑ پیداوار لیتے تھے وہ 50-60 من تک چلی گئی تھی. ایک بیج کا یہ اثر ہوا تھا. اسی طرح کاٹن میں دیکھ لیں, جب نیا بیج آیا تو کہاں کی کہاں پیداوار گئی ہے, گنے کے بیج نئے آئے ہیں. اس طرح جو ہے نا ریسرچ میں بہت زیادہ گنجائش ہے کام کرنے کی. اور ایگریکلچر ریسرچ جو ہے نا وہ اگر کیا کہتے ہیں نا اس کو, وہ فیلڈ بیسڈ ہوگی نا, اس کو فیلڈ کے اندر مظاہرہ کیا جائے کہ ہم نے یہ نیا تجربہ کیا ہے, یہ ریسرچ کی ہے, اس کو فیلڈ میں ذمہ داروں کو دکھائیں کہ یہ اگر آپ بیج بھیجیں گے تو اتنا فائدہ ہوگا آپ کو اور اتنی پیداوار بڑھے گی. تو اس سے پھر وہ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ. آپ کو پتہ ہے وہ پرانے زمانے میں نمائشی پلاٹ لگتے تھے کہ یہ 4 کنال کا پلاٹ ہے, اس کو پورا اعلیٰ بیج ڈالتے تھے, پوری کھاد ڈالتے تھے, اس کی پوری مانیٹرنگ کرتے تھے, اور وہ باقی ساری زمین سے زیادہ نظر آتا تھا. وہ دیکھ کے پھر لوگ ذمہ دار اس کو فالو کرتے. لیکن اس وقت تو کسان بیچارہ بہت ہی کسان بڑا قسم پرسی میں ہے اس وقت. اس لیے دو کام ہے اس کے کرنے کے لیے. ایک تو اس کی جو پیداوار ہے نا اس کا معاوضہ اس کو صحیح ملنا چاہیے. مارکیٹنگ کا نظام بڑا فیل ہے, ہم سے نہیں ٹھیک ہو سکا, ہمیں کرنا چاہیے تھا, ابھی بھی ٹھیک ہونا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. اور یہ اگر 1 سال جو ہے نا پورا وہ ایگریکلچر کے اوپر یہ حکومت لگا دینا, اچھا جی, تو ملک اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے. میں آئی بلیو اٹ, میرا فرم بلیو ہے اس کے اوپر. کیوں نہیں لگا؟ پرائرٹی ان کی مختلف ہے نا. اب لیکن آپ نے لوکل باڈیز کی بات کی, انہوں نے لوکل باڈیز ختم ہی کر دی ہے جی, اس لیے کہ یہ میاں نواز شریف کے لوگ ہیں جو اس میں چیئرمین بنے ہوئے ہیں پالیٹکس کی وجہ سے. چل صاحب, ہماری اکانومی, آپ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, ریسرچ بیسڈ بن کیوں نہیں سکی؟ اس لیے نہیں بن سکی کہ ہماری پرائرٹی یہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا, آلو لگانا شروع کرتے تو سارے آلو لگا دیتے ہیں, وہ اگلے سال اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسپوزل نہیں اس کی ہوتی, وہ سستا ہو جاتا ہے اور ذمہ دار ہوتا کرتا ہے. کوئی بھی فصل جس کے اوپر ہم لگتے ہیں سارے لگ جاتے ہیں. سیٹلائٹ کا دور ہے, اور خدا اب ہمیں کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم دیکھیں دنیا میں اس وقت کس چیز کی کمی ہے. اب تو ہم چاند بھی سیٹلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو پلاننگ کریں باقاعدہ کہ یہ فصل بوئیں گے تو دنیا میں گندم اس دفعہ اتنی پیدا ہونی ہے اور اتنی پروڈکشن ہماری آنی ہے, اور اتنی جو ہے وہ اسی کنزمپشن ہونی ہے. اس کے مطابق پلاننگ کریں اور ذمہ داروں کو انفارمیشن سیل ہے ان کا پورا ایگریکلچر کا, ان کو بتائیں بھائی آپ اس دفعہ نا یہ فصل بوئیں تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا.
وہ میں جو کہہ رہا ہوں سینگ از بلیونگ، ان کو ذرا گائیڈ کریں نا ذمہ دار کو. وہ بیچارہ ابھی پرانے پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایگریکلچر جو مشینری ہے نا اس میں بڑا کام کرنے کا ہے. مثلا بلڈوزرز جو ہیں وہ زمین کو ہموار کرنے والے، بالکل وہ زیادہ سے زیادہ لینڈ لیولنگ ساری ہو. اور یہ جو لینڈ لیولنگ بھی آپ نے بات کی ہے نا، یہ ریزر سے جو کرتے ہیں، ریزر لیولنگ جو ہے اتنی مفید چیز ہے کہ 5 سے 10 من فی ایکڑ اس کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے اس سے صرف اس کو. تو میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ لکھیں آپ بیان، اس کو تو مینڈیٹری کر دینا چاہیے کہ ہر ذمہ دار جو ہے اس کی ریزر لیولنگ ہوگی، اور اس کا جو خرچہ ہے نا وہ گورنمنٹ برداشت کر لے 1 سال کے لیے کہ ہم اس کے جو مالیے کے ساتھ اس سے لے لیں گے. آپ یہاں نہ مالیہ نہیں وصول کرتے ہمارے سے، اس کے ساتھ اس کے ذمہ دار سے لے لیں، اور وہ اس کو مینڈیٹری کر دیں کہ ہم ہر کسی نے کیا کرنا ہے. ہم نے اویئرنیس بھی تو ایک ٹول ہو سکتا ہے، اور ہمارے الیکٹڈ نمائندے اگر اس پہ تھوڑی توجہ دیتے اور لوگوں کو نہیں، میں مطلب میں اس آپ کی بات پہ کنسیڈ کرتا ہوں کہ ہمارا بھی قصور ہے. ہم بھی اس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یا اس کی لیولنگ کرائیں. مثلا میں نے اپنی خود کرائی ہے، تو ساتھ ساتھ ذمہ داروں نے دیکھا ہے یار ہمیں بھی کروانی چاہیے. بڑا سارا فائدہ. پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سینگ از بلیونگ. چلو سر، تھانہ اور کے کام میں آپ خود بھی کام کریں، دوسروں کو بھی دکھائیں. تھانہ اور پٹوار کلچر جو ہے یہ بڑی کوشش پاکستان مسلم لیگ نون نے دعوے بھی کیے، کوشش بھی کی، اور اب تک صورتحال جو ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، پٹوار کلچر تھوڑا بہت تو ختم ہوا ہے یہ کمپیوٹرائز کرنے سے. مزید اس پہ کچھ کہا جا رہا ہے؟ مزید اس کو ذرا نا بہتر کرنے کی گنجائش ہے اور کرنا بھی چاہیے. اب دیکھیں نا، اگر آپ کمپیوٹر سینٹر کے اوپر بھی چلے جائیں نا تو وہاں بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں، بڑا رش ہوتا ہے. اس کو مزید ایکسپینڈ کر کے ذرا آسان بنایا جائے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ آرام سے کمپیوٹر سے جا کے اپنی فرد لے لے اور جا کے جو ہے وہ اپنی زمین بیچنی ہے، خریدنی ہے، جو بھی کرنا اس نے وہ کرے. تو اس کو تھوڑا سا آسانی پیدا کی جائے عام کے لیے. اور پٹواری سے جان ویسے بہت حد تک چھوٹی ہے، اس سے فرق پڑا ہے. یہ ہمارے لیڈر نے میاں شہباز شریف نے انیشیٹو لیا تھا. اور ملک کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنا. آپ دیکھیں نا ڈیولپمنٹ کو میگا جس کو مینشنیبل ہوگا ذکر کریں. جی دیکھیں نا، تنقید تو بڑی کرتے ہیں. یہ موٹر ویز مثلا بنی ہے، وہ کہتے ہیں تہذیب جو ہے وہ سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. میاں نواز شریف نے صاحب نے جب پہلی موٹر وے بنائی ہے، انڈیا کے لوگ یہاں دیکھنے آئے تھے کہ یار وہ کون سی موٹر وے بنائی ہے پاکستان نے. دیکھ کے حیران رہ گئے تھے، جس کو کہتے ہیں ہم سے بہت آگے ہیں. اس طرح کا کوئی انیشیٹو میگا پروجیکٹ بنے گا تو اس سے ڈیولپمنٹ بھی ہوگی اور خوشحالی بھی آئے گی. سڑک کے ساتھ ساتھ تہذیب چلتی ہے. کہتے ہیں جو فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اور سوشل قسم کے جو کرائسس، جو ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں، یہ آپ جیسی کسی شخصیت سے ہی ہم نے پوچھنا نا، ان سب کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ایک تو یہ ہے کہ میری بڑی متبانہ گزارش ہے تمام اداروں سے. اچھا جی، سیاست کا ادارہ، جوڈیشری کا ادارہ، ایگزیکٹو کا ادارہ، جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے ملک کے، وہ اپنی اپنی حدود میں کھیلیں. اچھا جی، حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا میں چاہتا ہوں کہ بیوروکریٹ کا کام بھی میں کروں. میں گیا ہوں، میں کوئی سے کم ہوں، میں گیا ہوں تو ڈی سی اٹھ کے کام کیوں نہیں کرتا. اور بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ سیاست بھی ہم ہی کریں. اپنی اپنی حدود میں کھیلیں. اچھا جی. اور سب سے زیادہ جو پرابلم ہے نا ہمارے ملک کے اندر یہ ہے، یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب جوڈیشری اگر ہے وہ جو ہمارا کام کرنا شروع کر دے تو میں جا کے بیٹھ جاؤں، میں ججی شروع کر دوں، کس طرح کام چلے گا؟ یہ پیچھے ہو گیا جی. نہیں یہ نہیں چل نہیں سکتا نا. ڈی سیز کو جوڈیشل پاورز ملی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کام وہ ریجیکٹ کی. میں عرض کر رہا ہوں یہ کام چلے گا نہیں. مثلا ایک سیاستدان سے کسی نے پوچھا، فوجی بھائی نے، یار ہمارے میں کیا نقص ہے اپنا، ہم کیوں نہیں ملک چلا سکتے؟ آپ کو زیادہ ہم سے پڑھے لکھے ہیں، یا زیادہ ہم سے آرگنائز ہیں، یا زیادہ ہم سے عقل مند ہیں. تو آپ بڑے عقل مند بنتے ہیں سیاستدان، ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہم نہیں چلا سکتے. اس نے کہا جی نہیں، کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ سے بہتر کوئی چلا ہی نہیں سکتا. لیکن اگر مجھے صبح کمانڈر ان چیف بنا دیں پاکستان آرمی کا تو میں آرمی کیسے چلاؤں گا؟ تو اس نے کہا جی جواب آ گیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. سارے ادارے جتنے بھی ہیں، جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیں، بہترین طریقے سے کام چلے گا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں، بہترین کام چلے گا. آپ بیوروکریٹ کو عزت دیں، سیاستدان کو بیوروکریٹ عزت دے. پاک فوج ہماری محافظ ہے پاکستان کی حدود کی. جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. جتنی قربانیاں پاک فوج نے پاکستان کے لیے دی ہیں کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی.
اور جتنی ہماری الرٹ اور ماشاءاللہ کمپیٹنٹ فورس ہمارے پاس ہے دنیا میں، پاکستان کے علاوہ آپ بتائیں کس اسلامی ملک کے پاس ایسی فوج ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے ایسٹ بڑے دیے ہوئے ہیں. خرابی ادھر ہوتی ہے جب ہم تجاوز کرتے ہیں. میرا کام اور کوئی کرتا ہے، میں اس کا کرتا ہوں. اب میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں. مثلا مجھ سے ابھی 3-4 بندے 5-10 بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ابھی کو پوچھے گا مجھے سر درد ہو رہی، میں اس کی دوائی بتا دوں گا. مجھے ABC کا نہیں پتا، میں نے میڈیکل پڑھا ہی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بندہ بچے جناب بچے میں نے دوائی بتا دی. صاحب ہم میں سے ہر کوئی وی آر اے سوسائٹی آف کویکس. کیا اچھا کویکس ہر کام سے یا پھر بادشاہت کا، یا پھر ہمارے اندر کوئی بادشاہت کے اثرات ہیں کہ ہم، اور ہمیں جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے اور برداشت نہیں ہے دوسرے کو. جو ڈاکٹر ہے اس نے بڑی محنت سے، ڈاکٹر ایسے تو نہیں بنتا، ساری رات پڑھتا ہے تو پھر جا کے ڈاکٹر بنتا ہے. اس کی ماں بھی چائے بنا کے دے رہی ہوتی ہے بچوں کو کہ FSC میں نمبر لے گا تو ڈاکٹر بنے گا. تو اس نے اتنی محنت کی ہے، اس کا کام اس کو کر رہے تھے. اس سے پوچھے جی ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ بتائیں آپ پنڈ صاحب کرپشن کا ایک بڑا عنصر ہمارے یہاں پہ پنپ گیا. ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی تھی باقی شعبوں میں، کیا وجہ ہے اس پہ؟ کیسے کنٹرول؟ جو ایک طریقہ آپ کا ہے فٹافٹ پکڑ رہے ہیں، یا ایک طریقہ جا کے وہ لوگوں کو دبکانے کا، قیمتیں کم کرو انتظامی عہدوں کے ساتھ جا کے، لیکن کوئی رزلٹ ابھی تک کہیں سے کوئی نکل نہیں رہا. کیا وجہ ہے؟ یہ بھی مائنڈ سیٹ کی بات ہے. میں ابھی تو ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی مثال تو آپ بتائیں نا، تو کہتے ہیں لوگوں کو مثال ہی نہیں ہے، سیاستدان نے کسی نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہوا ہو، یہ کہتے ہیں ہمیں لوگ. اچھا جی، میں آپ کو مثلا مثال دیتا ہوں. غلام حیدر وائس صاحب مرحوم فوت ہو گئے، میرے چیف منسٹر ہیں. بالکل. ابھی بھی ان کے گھر میں جا کے دیکھ لیں، وہی کرسیاں، وہی بیٹھک، وہی سلسلہ ہے. ہمیں راج خالد صاحب ہیں، راج خالد صاحب تھے، کتنی مثالیں ہیں سیاست کے اندر بھی. تو ہم نے نا دیکھا دیکھی خرابی شروع ہو گئی ہے کہ فلاں MP صاحب جو ان کا ڈرائنگ روم اس طرح تھا، میرا اس طرح کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس وسائل ہیں یا نہیں؟ میں نے وہ ضرور نقل مارنی ہے. پھر فلاں کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس وسائل نہ ہو، میں نے وہ کرنی ہے، ضرور نقل مارنی ہے. اس سے ہم نکل جائیں نا. عزت جو ہے نا وہ ان بڑی گاڑیوں سے نہیں ہے، ووٹر کا بھی رول ہے، بڑے گھروں سے نہیں ہے. اگر نہیں، ووٹر کا بھی ہے. میں معافی چاہوں گا، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا، مجھے ووٹ بڑے ملتے ہیں، میں نے آگے بھی لینے ہیں، لیکن میں ڈر کی بات کروں گا کہ ووٹر کا بھی قصور ہے. 10 گن میں وہ بھی اب جس علاقے میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں نا، تو ایک دن میں نہیں لے کے گیا تھا کسی کو ساتھ، تو وہ کہنے لگے جی اس علاقے میں جو بندہ بڑی گاڑی میں نہ آئے اور 2-4 گن مین نہ، اس کو ہم MP نہیں سمجھتے. آئندہ ادھر آنا ہے تو ذرا دھیان سے آنا ہے. آپ بتائیں کیا کریں؟ شبشبہ، یہ شبشبہ نے ہمیں ڈبو دیا ہے. کیا ہم راج خالد میں کیا کمی تھی؟ دستاریدی ہے کا بڑا نام. کسی پرائم منسٹر کی جتنی عیدی کی عزت ہے جی. تو عزت ادھر سے نہیں ہوتی، ادھر تو کردار سے ہوتی ہے. کس طرح یہ تو ہمیں اپنا کردار ڈیولپ کرنا چاہیے. اسکولوں سے، کالجوں سے گرومنگ شروع کریں بچوں کی کہ یار جو بھی اللہ نے دیا ہے نا اس کو شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. وی آر بلیسڈ پیپل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور ناک کان آنکھیں ساری صحیح دی ہے. تو ہم چل پھر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھا سوٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا میسج دیں گے منتخب نمائندوں کی طرف سے اپنے عوام کے لیے اور اپنے کولیگز کے لیے؟ آپ کا کیا میسج ہوگا؟ عوام کے لیے صرف ایک ہی میسج ہے میرا، بڑا غریبانہ سا میسج ہے میرا، تو کہ یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں لے کے دیا ہے. اور اگر قائد اعظم کی قابل قیادت نہ ہوتی اس وقت، اور مسلم لیگ جماعت آرگنائزڈ نہ ہوتی، تو شاید پاکستان آزاد ہی نہ ہوتا. تو یہ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر پوچھنی ہے تو ذرا پوچھ لیں، مقبوضہ کشمیر سے پوچھ لیں، کسی اور جگہ سے پتہ کر لیں کہ اس کی کیا قدر ہے. تو اس کی ہر پاکستانی کو قدر کرنی چاہیے، اور صبح سے لے کے شام تک اپنا یہ حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. اپنے لیے تو ہم دن رات لگے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو امیر بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے آج کے دن میں کیا کیا ہے. تو پاکستان کی حفاظت کے لیے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہر بندے کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یہ نہیں کہ حکومت کرے گی، MNA MP کریں گے، سبھی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جب یہ سوچ ملک کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی، پاکستان کو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہاں بڑا ٹیلنٹ ہے، یہاں بڑے لیبوریس لوگ ہیں، محنت کرنے والے، اور یہاں مشکل حالات میں سروائیول کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے.
ہر طرح کے جس دہشت گردی کے مقابلے میں ہم زندہ اس ملک میں پھر رہے ہیں نا، موومنٹ ہماری چل رہی ہے، کسی اور ملک میں ہوتی تو یہ ملک میں شدید بھاگ جاتے۔ ناظرین، ویٹرن سیاستدان چودھری محمد اقبال صاحب کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے وطن کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری کا حصہ ڈالے، اپنے آپ کو آپ جس مرضی پوزیشن پہ ہوں قواعد و ضوابط کا پابند بنائے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔